Assalamu alaikum, this is your host Waiza Rahman and you are watching Back to Behriya, where we call our alumni who shared their life experience with us. Today we have a guest जो कि Behriya University का he is one of the face of the Behriya University in media, in journalism, in marketing, in advertisement. Welcome Hisan Khan. Thank you so much for having me. कैसे हैं आप? I'm good. कितने अरसे बाद बहरिया वापस आए हैं? बहरिया तो चक्कर लगता रहता है. अच्छा. लेकिन वो इस तरह का चक्कर होता है कि यहाँ पे जो फैकल्टी में दोस्त हैं उनके साथ मिल के उनको कोई चीज़ पकड़ा के उनसे कोई चीज़ पकड़ के वापस चले जाएं. लेकिन इट्स इन एन ईयर्स कि मैं यहाँ पे आके और यहाँ पे काफ़ी देर मैंने गुजारी है और अभी मज़ीद टाइम गुजरेगा. चलें, ये तो एक आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता होगा अपने टाइम पे बहरिया में और अब बहरिया में. तो आपको स्टूडेंट्स से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या डिफरेंस नज़र आता है? कैसी फील आती है बहरिया वापस आके? एवरी टाइम आई come back to Behriya, I see and experience improvement. चाहे वो infrastructure में हो, चाहे वो इसके जो departments हैं उसमें हो, चाहे वो कुछ facility अगर यहाँ पे कोई add हुई है students को facilitate करने के लिए या academics को facilitate करने के लिए, तो I see improvement every time. Okay. That's quite a compliment for Behriya University as we are improving day by day. कुछ एक्सपीरियंस बताएं आपका एज अ स्टूडेंट, कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी के अंदर? बाय प्रोफेशनल लाइफ में जाके क्या वो यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, या एज अ स्टूडेंट आप कैसा फील करते थे और अब कैसा फील करते हैं? इट्स अ वेरी एकदम से मुझे रिकॉल होना शुरू हो गई वो मेमोरीज. इस तरह का क्वेश्चन आपने कर लिया. आई ज्वाइन बहरिया फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस. तो वहाँ पे हमारा पाइनियर बैच था, यानी इस डिपार्टमेंट के सेकंड बैच में था मैं. वी आर ओनली 11 स्टूडेंट्स पूरे बैच में, और हमसे जो सीनियर मोस्ट बैच था हमसे एक बैच आगे वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के करीब या 30 के करीब स्टूडेंट्स थे. वी हैड अ चांस टू लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ बेस्ट. उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मैस कॉम के PhD थे. उनसे हमें चांस मिला सीखने का. वो फुल ब्राइट स्कॉलर भी थे, और हमने मार्केटिंग जो सीखी वो उस वक्त की एक बहुत बड़ी टेलको कंपनी के जो रीजनल हेड थे मार्केटिंग के, उनसे सीखने को मिली. इसी तरह डिफरेंट कोर्सेज जो थे वो हमें अपने इंडस्ट्री के उस वक्त के बेस्ट फैकल्टी मेंबर से पढ़ने को मिला. एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और लर्निंग पर्सपेक्टिव से. मैं जिस बैकग्राउंड से आया था बहरिया में, आई हैड अ वेरी वीक इंग्लिश, जो अभी भी आपको नज़र आ रही होगी. मैंने टेंस जुमला बोलते हुए गलत बोल दिया था, एंड आई हैड टू करेक्ट इट. तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही मुझे लैंग्वेज लैब में उस वक्त जो इंग्लिश में वीक होते थे उनको निकाल के कहते थे कि भाई आप ज़रा फाउंडेशन कोर्स करके आएँ. तो आई वॉज रेफर टू लैंग्वेज लैब. दैट 0 क्रेडिट आवर कोर्स. हाँ. इफ़ आई एम नॉट श्योर इफ़ शुड आई टेक द नेम ऑफ द फैकल्टी मेंबर जिन्होंने वहाँ पे मुझे, मैम तूबा, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में और जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी मेरी उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे तूबा शकूर, उन्होंने मुझे ग्रूम किया. मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई. और फिर उसके बाद मैम आयशा ही थी, उन्होंने हमें क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाई थी. इन दो टीचर्स की मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइटिंग इम्प्रूवमेंट, क्रिएटिव राइटिंग, और क्रिएटिव राइटिंग में फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपने कैसे, क्योंकि सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस. अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने अल्फाज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, तो वो आपका जो नॉलेज है वो किसी काम का नहीं है. आपकी अगर डिग्री किसी न किसी तरीके से कर भी लेंगे तो आपकी किसी काम की नहीं होगी. तो इन्होंने मेरे अंदर, इन दो टीचर्स को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने मुझे वो स्किल्स दी जिसकी वजह से मैं इंडस्ट्री में ना सिर्फ सर्वाइव कर पाया, अपनी एकेडमिक में सर्वाइव कर पाया, और बल्कि इंडस्ट्री में भी एक उस लेवल तक पहुंचा जहां पे मेरे एज ग्रुप के लोग बहुत कम ही पहुंचते हैं. ऑलराइट. आपने एकेडमिक साइड से रिलेटेड भी बता दिया. मिस तूबा शकूर एंड मिस आयशा यामीन, you talked about. These two are basically one of the best we have in our social sciences department. थोड़ा सा हम अगर एकेडमिक से हट के बात करें और हम बात करते हैं टू लाइटर साइड, कि आप क्या मिस करते हैं बहरिया में, या क्या मिस करते हैं अब बाहर जाके कि बहरिया में ये बहुत अच्छा टाइम था, ये मोमेंट्स बहुत अच्छे थे, दोज मेमोरीज बेसिकली? फ्रेंड्स, ऑब्वियसली फ्रेंड्स. जब आप
ایک چھتر چھایا میں ہوتے ہیں, سارے دوست آپ کو ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں, آپ آپ نے ایک اپنی کلاس اٹینڈ کی ہے, سارے دوستوں کی ادھر سے کسی دوسرے دوست کی کلاس ختم ہو گئی ہے, آپ نے مل لیا ہے, کوریڈور میں مل گئے ہیں, باہر چلے گئے ہیں, آؤٹنگ کر لی ہے. یہاں پہ قریب میں ہی ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے بحریہ کے سامنے F8 میں, وہاں پہ جا کے کچھ کھا لیا. اب وہ چیز کئی سالوں میں ایک دفعہ ہوتی ہے, اور بعض دفعہ 2-3 سالوں میں بھی ایک دفعہ نہیں ہو پاتی, کیونکہ ہر کوئی اپنی اس لائف میں چلا گیا, اپنے سائیکل میں چلا گیا, وہاں پہ وہ اپنی جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے, تو ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی. سب سے زیادہ تو وہ مس کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی, پتہ نہیں اف اٹس اسٹل ان پریکٹس اور ناٹ, نان کریڈٹس. مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز, یار یہ اسکل میں نے سیکھنی ہے, میں جا کے MBA کی کلاس میں وہاں کے HOD کو یا ٹیچر کو ریکویسٹ کر کے, یار یہ اسکل میں سیکھنا چاہتا ہوں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو ایز اے نان کریڈٹ لوں گا تو میں سیکھ سکوں گا. تو آئی وینٹ ان دیٹ کلاس, آئی لرن دیٹ اسکل اینڈ میڈ اٹ پارٹ آف مائی پورٹ فولیو, اور ابھی اس کام کے لیے مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں. ہم بحریہ کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہیں, اور لرننگ کے لیے ہم ہمیشہ جتنی بھی ایز ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی بھی کنیکٹڈ ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے بیچ کے ساتھ. یس, obviously. سو ویئر ڈو یو سی دوز پیپل, آپ اپنے ان فرینڈس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ دے آر سکسیزفل ان دیئر پرسنل پروفیشنل لائف؟ They are, and some of them are still reaching at that point. لیکن بحریہ کے اوور آل جو یہاں پہ اسکل آپ کو سکھائی جاتی ہے, جو اسکل سیٹ دیا جاتا ہے, اس میں آپ کبھی بھی پریکٹیکل لائف میں جا کے مار نہیں کھاتے. ایک بحرین جو ہوگا وہ ہمیشہ اسٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے. اینڈ پروف کے لیے جو آپ کی المنائی کی ایک بڑا اچھا جو میگزین آپ لوگ نکالتے ہیں, اور یہ جو انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, یو کین ریکولیکٹ آل دیم, اور دیکھیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ کے المنائی. تھینک یو فار ٹاکنگ سو ہائی آف اس. بٹ کچھ چیزیں ایسی بتائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروفیشنل لائف میں شاید کہیں پہ گیپ تھا آپ کے اکیڈیمک میں, کچھ ایسی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریکمنڈیشن ہو ٹو دا فیکلٹی, یا کچھ ایسا ہوتا جو آج میں نے پڑھا ہوتا اپنے اکیڈیمکس میں تو مجھے آج وہ چیز کافی زیادہ کور کری ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اگر میں دیکھیں اٹ ول بی انفیئر ٹو بحریہ اگر میں کہوں گا کہ اس وقت کی جو کورس آؤٹ لائنس تھیں ان کو آج کی مارکیٹ ویلیوز کے ساتھ اگر میں کمپیئر کروں. I recently had a chance to hire a Bahrain for my recent project. ایک ای کامرس کا سیٹ اپ یہاں پہ پاکستان میں لانچ ہونے والا ہے, چائنیز لیڈ سیٹ اپ ہے. تو اس کے لیے میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے گریڈس کو انٹرویو کر رہا تھا. آئی واز پارٹ آف دا انٹرویو پینل. تو وہاں پہ ایک بحریہ کا گریڈ آیا, MBA کیا ہوا ہے اس نے, اور ہی اسٹینڈ آؤٹ. تو اگر میں اس ایک پرٹیکولر اس کیس اسٹڈی کو لے کے میں کہوں کہ جو اسکلز مجھے اسکلز چاہیے تھیں جو ہائی ٹیک ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے اویئر ہو, جو آڈینس کریٹ کرنا جانتا ہو, جو یہ جانتا ہو کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کو کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہوتی ہے, اور جو یہ جانتا ہو کہ مارکیٹنگ کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ROI کس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے, جس کے اندر یہ ساری اسکل سیٹ ہوں, اور ڈفرینٹ اسکلز بھی تھیں. تو ہمارے پوچھنے سے پہلے, یعنی انٹرویو پینل کے پوچھنے سے پہلے اس نے یہ ساری چیزیں خود ہی ایکسپلین کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پریکٹیکل نالج دی جا رہی ہے. گیپس ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہمارے دور میں بھی تھے جب ہم یہاں پہ بیک ان 2008-9 کچھ کورسز ایسے تھے جن کی آؤٹ لائنز ہمیں لگتا تھا کہ یہ نہیں ہے, یا جب ہم نے گریجویٹ ہونے کے بعد کچھ ایسے کورسز تھے جو ہمیں لگتا تھا کہ بہت یہ تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ڈیزائن ہوئے ہیں, لیکن ان کا پریکٹیکل لائف میں جب ہم گئے میڈیا میں, مارکیٹنگ میں, ایڈورٹیزمنٹ میں, تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس سے. تو اس طرح کی گیپس تو ہر جگہ رہتے ہیں, لیکن وٹ میٹرز مور کہ اسکل سیٹ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے, ایک اوور آل جو آپ کا یہ 4 سال کا یا 3 سال کا اس عرصے کے اندر ایک اوور آل اسکل سیٹ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے, وہ میٹر کرتا ہے. اینڈ میرے خیال میں وہ بحریہ سے اچھا ادھر مجھے اور تو کوئی یونیورسٹی نظر نہیں آتی جو دے رہی ہے. دیٹس ویری گریٹ. کوئی بہت ہی چیریشیبل میموری ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, کیونکہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایونٹ یا کوئی مومنٹ ضرور ہوتا ہے جس کو وہ یاد کرتے ہیں اور دے لاف لائک اینی تھنگ. سو آپ کو ایسا کون سے میموریز ہیں یا کون سی چیزیں جو یاد مومنٹس ہوتے ہیں, اور ان کو کسی ایک کو پن پوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
اس کو سیپریٹ کرنا باقی چیریشیبل مومنٹ سے. وہ ہوتے بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم ٹرپس پہ جایا کرتے تھے, آفیشیل ٹرپس پہ تو نہیں, لیکن دوست یار مل کے آپس میں. ہمارا جو گیدرنگ پوائنٹ ہوتا تھا وہ بحریہ یونیورسٹی ہوتی تھی. اچھا, اسی طرح جب ٹرپ سے واپس آ رہے ہیں تو ہمارا جو ڈراپ آف پوائنٹ ہوتا تھا تو وہ بھی بحریہ یونیورسٹی ہوا کرتی تھی. رہتے ہیں ہم کہیں, ایک میں پنڈی میں رہتا ہوں شروع سے, آئی ایم اے پنڈی بوائے. باقی دوست کوئی پی ڈبلیو ڈی سے آ رہا ہے, کوئی کسی اور علاقے سے آ رہا ہے, کوئی اور کسی لوکیلٹی سے آ رہا ہے, لیکن سب کو بحریہ نے ایک میگنیٹ تھا جس نے جوائنٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اچھا, پھر کچھ نوٹی قسم کی آپ کہہ لیں کہ میموریز بھی ہوتی ہیں. کبھی آپ کو ڈسپلنری, اور ڈسپلنری سے مراد میرا کوئی بہت ہی خدا نخواستہ کو بہت ہی کوئی ہائی فائی قسم کی ڈسپلنری ایکشن نہیں, چھوٹا موٹا آپ نے کچھ ایک جو چیز بین ہے بحریہ یونیورسٹی کے پریمیسز میں کرنا, وہ آپ نے کر دی ہے, تو آپ کو ظاہر ہے وہ پکڑ کے لے جائیں گے اور آپ کو حاضری دینی پڑے گی کسی دفتر میں. تو آپ کی کوئی ایسی میموری بھی ہے اس سے ریلیٹڈ؟ میری بھی ہیں, میرے دوستوں کی بھی ہیں. تو لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ چیریشیبل میموریز بن جاتی ہیں. اس وقت آپ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ چیریشیبل بن جاتی ہیں. That's pretty nice. آپ کے بہت اچھی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور this is one of the good memories you basically shared with us. So کچھ اور چیزیں ہمیں بتائیں اپنی میموری سے ریلیٹڈ, بحریہ سے ہی ریلیٹڈ, یا کیا چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بھی ہوتی. اچھا, اس ٹائم پہ بھی جب میں نے بحریہ جوائن کی اس وقت یہاں پہ فنکشنز, ہیلووین نائٹس, اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی تھیں, ایونٹس بہت ہوتے. ہاں بہت زیادہ ہوتے. بٹ ایونچولی اوور آل ایک ہمارا ڈائلیما تھا اس وقت 2009-10 میں, بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا وہ ٹیررزم کا, یہ ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں. تو تھوڑا مجھے لگا کہ پھر اس کے بعد اس کو ریوائیو ہونے میں بھی کافی ٹائم لگا, اور جب وہ ریوائیو ہونا شروع ہوئیں تب ہم گریجویٹ ہو گئے تھے. تو اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی, بلکہ ایک تو مجھے ایک ریکال ہو گیا, ایک انسٹنٹلی ریکال ہو گیا, ایٹ لیسٹ اے منتھ اور اے کوارٹر آف اے منتھ ہمیں چھٹیاں ہو گئی تھیں, اور وہ ان کو جو اوور آل پاکستان میں پنڈی اسلام آباد میں جو ٹائٹل دیا گیا تھا وہ تھا ٹیررزم لیوز کا. اوکے. تو کوئی یہاں پہ قریب میں کہیں کوئی بلاسٹ وغیرہ ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے کچھ سیکورٹی میجرز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے unless and until we install that security apparatus in education institutes, تو وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو تھے وہ بند ہو گئے تھے. اچھا, پھر کچھ سوشل میڈیا پہ بحریہ کے پیجز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ جا کے المنائی سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کووڈ کی وجہ سے دوبارہ جب لاک ڈاؤن ہوا, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی شٹ ڈاؤن ہوئے, تو وہ دوبارہ سے نا مطلب مجھے لگا کہ واقعی یہ ایک اس دور میں بھی جب چھٹیاں ہو گئی تھیں اور ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے تھے نہ اپنی فیکلٹی سے نہ اپنے اسٹوڈنٹ سے, اور موبائل سروسز بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ پورے دن کے لیے بین ہوئی ہیں. تو ایک دوبارہ سے وہی کیفیت مجھے نظر آئی کہ واقعی وہ کنیکشن موجود ہے ابھی بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تھینک یو فار شیئرنگ یور میموریز. ویل ہیو اے اسمال بریک, سو ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو بحریہ. تو ہم پہلے آپ سے بات کر رہے تھے آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ, آپ کی میموری سے ریلیٹڈ, جو بحریہ میں آپ نے کیا لرن کیا تھا. ناؤ ویل ٹاک اباؤٹ آپ کی پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ, کہ آپ نے بحریہ سے جب آپ نکلے آپ نے کیا جاب کی, کیا لرننگ تھی, اب آپ کہاں ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل یور سیلف رائٹ ناؤ, کہ آپ آر یو سیٹسفائڈ, آر یو ناٹ سیٹسفائڈ, یا ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 years یا 2 years پلان. اچھا, جاب کا جو میری فرسٹ جاب ہوئی وہ حاصل کرنے میں بھی یہاں پہ جو میں نے ایک کورس پڑھا اس کا بڑا ہاتھ ہے. مجھے یہاں پہ بتایا گیا کہ جی اف یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ, آپ نے اپنی جو سی وی ہے نا وہ بڑی اس پہ بنانی ہے. اور ایک ایگزامپل دی گئی کہ جی ایک لڑکا تھا, اس نے اپنی سی وی ریڈ کلر کے پیپر کے اوپر پرنٹ کر کے دی, تو وہ پریکٹیکلی اسٹینڈ آؤٹ ہوگی. تو اب مجھے ایگزیکٹلی یاد تو نہیں ہے, لیکن آئی گیس میں نے پرپل پیج کے اوپر اپنی سی وی ریزیومے جو تھی وہ پرنٹ کروا کے تو ایک INGO میں سبمٹ کرائی.
اینڈ ایونچولی آئی گاٹ دیٹ جاب. اب وہ اس سی وی کی کلرفل سی وی کی وجہ سے ملی یا کس کی وجہ سے ملی, obviously اسکلس کا بھی جو یہاں پہ میں نے سیکھی ان کا بھی ہاتھ ہوگا. بٹ آئی اسٹارٹیڈ ود ایز اے کمیونیکیشن آفیسر ود این ING ہیومن اپیل. پھر کنکرنٹلی صبح کے وقت میں اس میں کام کرتا تھا, اور شام کے وقت اس وقت پاکستان کا ایک پہلا ویب ٹی وی تھا Sach.tv کے نام سے, تو وہاں پہ میں نے ایز اے نیوز پروڈیوسر جوائن کیا انہیں. اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنا ویڈیو کانٹینٹ جب شروع کیا تو آئی بیکیم دا اینکر اوور دیئر آف اے ٹاک شو, یوتھ سے ریلیٹڈ ایک ٹاک شو تھا. وہ کیا کچھ عرصہ کے لیے. پھر میں دوبارہ سے ایک اور ویب پورٹل تھا, نیوز ایجنسی تھی, ٹرائب گروپ, پاکستان ٹرائب, دی نیوز ٹرائب, ان میں چلا گیا ایز اے ایڈیٹوریل ہیڈ اسلام آباد. وہاں پہ یہاں کا ان کا بیورو میں نے اسٹیبلش کیا. وہاں پہ میں نے ایک پروگرام شروع کیا, سٹیزن جرنلزم پروگرام, جس میں پنڈی اسلام آباد کی آلموسٹ 11 یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ایز اے کیمپس امبیسڈرز رکھے, اور یہاں کے کیمپس کی جو بھی اچھی نیوز ہوتی تھیں, کوئی فنکشن ہوا ہے کوئی, تو وہ ہمیں بھیجتے تھے اور وہ ہم پبلش کرتے تھے. بیسکلی آئیڈیا واز ٹو گیو اسپیس ٹو دوز نیوز اسٹوریز جو مین اسٹریم میڈیا پہ اکثر نگلیکٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ سٹیزن جرنلزم پروگرام شروع کیا. اس کے بعد پھر اس کی بیس کے اوپر مجھے الیکٹرانک میڈیا سے آفر آ گئی, تو وہاں جوائن کر لیا میں نے. نیوز 1 سے شروع کیا, اور آلموسٹ 2 or 3 years بیک میں نے ہم نیوز سے ایز اے سینئر پروڈیوسر جو اپنا جرنلزم کا ایک کیریئر تھا میرا, اس کو تھوڑی سی بریک لگائی ہے. اور اس ساری جرنی کے دوران میں نے اپنی ایک کمپنی بھی رجسٹر کرا لی کنسلٹنسی سے حوالے سے. جو اسکل سیٹ ظاہر ہے آپ سیکھ کے نکلتے ہیں, اور پھر مارکیٹ میں وہ مزید پالش ہوتا ہے, کچھ مزید اسکلز آپ ایکوائر کرتے ہیں, تو ایٹ سرٹن ٹائم ٹو ڈیسائڈ کہ اب آپ کو ایک امپلائمنٹ کے بجائے امپلائر بننا چاہیے. تو آئی ڈیسائیڈڈ دیٹ میں نے اپنی ایک کمپنی رجسٹر کرائی, کنسلٹنسیز دینا شروع کی, اور پھر وہاں سے ابھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹرز ہیں جن کو میں کنسلٹنسیز دیتا ہوں, کمیونیکیشن میں, مارکیٹنگ میں, اور ڈیٹا انالیسز میں. ڈیٹا انالیسز, مارکیٹنگ, ایڈورٹیزمنٹ, کنسلٹنسی, کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ آپ نے جو پڑھا آپ نے اس سے اپلائی کیا. اب آپ کیا سجیشن دیتے ہیں ہمارے نیو آنے والے اسٹوڈنٹس کو, یا پھر جو ہمارے گریجویٹنگ بیچز ہیں, کہ وہ کیا ایسا لرن کر کے نکلیں جو اسکلز انہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ یوٹیلائز کرنی ہوتی ہیں, اور وہ اس کی پہلے سے ہی پریپریشن کر لیں؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا دیکھیں, میں کمیونیکیشن, مارکیٹنگ, ایڈورٹیزمنٹ, سوشل سائنسز, انہی سے ریلیٹڈ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بہتر ایڈوائس کر سکوں گا. باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, انجینئرنگ میں کیا چل رہا ہے, وہ شاید میرا اتنا اس کی نو ہاؤ نہیں ہے مجھے. ڈیٹا انالیسز, ڈیٹا انٹرپریٹیشن, ڈیٹا کلیکشن, ٹریڈیشنل مینز ان کے ختم ہوتے جا رہے ہیں, اب ان کے ماڈرن مینز آ گئے ہیں. انلیس اینڈ انٹل آپ ان کو سیکھیں گے اور ان کو ماسٹر نہیں کریں گے, تو آپ کا انڈسٹری میں سروائیول بہت مشکل ہو گیا. آپ کو پچھلے, میں ایک وہ اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا, پچھلے 3 سال میں ای کامرس انڈسٹری جو ہے اس کی گروتھ 50% ہے پاکستان میں. یہ شاید ایک آپ کہہ لیں کہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی ایک انڈسٹری کی گروتھ پچھلے 3 سال میں 50% ہوئی ہو, اور یہ ای کامرس جو منسٹری آف کامرس ہے ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں. اور اس ای کامرس کی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اسکل سیٹ چاہیے, وہ آپ نے اپنی ٹارگٹ آڈینس تک پہنچنا ہے. اور ٹارگٹ آڈینس تک پہنچنے کا جو آپ کہہ لیں کہ طریقہ ہے, وہ اب آپ پیمفلٹ پھینک کے, اخبار میں ایڈورٹائز دے کے, ٹی وی کے اوپر ایڈورٹائز چلا کے نہیں کر سکتے. ابھی جو سب سے زیادہ پرچیزنگ پاور ہے جن لوگوں کے پاس پاکستان میں, دے آر ملینیلز, جو لیٹ 90s میں, ارلی 2000 میں پیدا ہوئے ہیں, اور اب وہ 18 سال, 20 سال, 23 سال, 24 سال کی عمر ایج کے اندر پہنچ چکے ہیں. ان کی پہلی جابز لگی ہوئی ہیں, ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں, انہوں نے اسپینڈ کرنا ہے. تو unless and until you know the secrets and the characteristics, attributes, attitudes of millennials, آپ مارکیٹنگ, ایڈورٹائزمنٹ, کمیونیکیشن, اس کی انڈسٹری میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. اور ان کو آپ نے کیسے ٹارگٹ کرنا ہے, کون سی پروڈکٹ ملینیلز کو زیادہ سوٹ کرتی ہے, کون سی پروڈکٹس ملینیلز کے لیے زیادہ
اٹریکشن رکھتی ہے، یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں. سو جنریشن گیپ کی ادھر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ تو جنریشن گیپ پہلے ہم کہتے تھے 5 ایئرس، لیکن اب اسٹارٹس کہتی ہے جنریشن گیپ تو 1.5 ایئر کے بعد ہی آ جاتا ہے. تو لرننگ کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں اب بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں اجاگر ہو چکا ہے، یا جس کو گرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ ہمیں کوئی ایسی ریکمینڈ کر دیں، یا آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہو فیکلٹی کے لیے، یا آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہو ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ ان چیزوں کے لیے تھوڑا سا فلیکسیبل ہو سکیں، یا ان چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے زیادہ اچھے گریجویٹس پروڈیوس کر سکیں مارکیٹ کے لیے. دیکھیے یہ جو کووڈ کی وجہ سے ایجوکیشن انڈسٹریز میں کافی سارے ریفارمز ہوئے ہیں، آن لائن کلاسز، اور آپ نے ایون ایگزامز بھی جو ہیں وہ بھی آن لائن ایک کرائٹیریا کے لیے، تو آئی ووڈ سے اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. تاثر یہ مل رہا تھا کہ بہت مشکل میں ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ دیکھیں کہ جو سکلز ہم نے سیکھی ہیں، ہم نے گوگل کلاس روم سیکھ لیا، ہم نے زوم کے اوپر میٹنگ کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کو کس کو آپ نے ایڈمن کے رائٹس دینے ہیں، کس سے ایڈمن کے رائٹس اٹھانے ہیں، یہ کافی ساری سکلز ہم نے سیکھ لیں، ہمیں ضرورت پڑی. ہمیں سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اس وقت مارکیٹنگ انڈسٹری کی، ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری کی، کمیونیکیشن انڈسٹری کی، سوشل سائنسز ریسرچ کی ضرورت کیا ہے. unless and until we realize that تو ہم اس کے اوپر پلاننگ کر کے اپنے آؤٹ لائنز اس کے حساب سے نہیں ڈال سکیں گے. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو انڈسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں، جو یہ آلریڈی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں، ان کو اپنی فیکلٹی کا، اگر فیکلٹی نہیں تو ایٹ لیسٹ جو کورسز 1 دن کی، 2 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی، 1 ہفتے کی ورکشاپس ان سے کنڈکٹ کروائی جائیں تاکہ وہ اسکل سیٹس آپ کے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی انڈکٹ ہو سکیں. تھینک یو سو مچ حسان فار گیونگ اس یور ٹائم. آلویز اے پلیئر. آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا بات کر کے، کافی آپ نے پازیٹیو ایکسپیرینسز شیئر کیے مارکیٹ سے ریلیٹڈ بھی اور اپنے بحریہ کے ریلیٹڈ بھی. تھینک یو سو مچ. ویل آسک یو اگین ٹو کم ہیئر and share your experience directly with your students. Thank you so much audience for watching Back to Bahria. We'll come back again with a new face and with new experience. Stay tuned. Thank you.